जन्नत की क्या कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की क्या कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई जुबान खोश ना रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। मियां साहब फरमाते ने ओए राधे राधे, ओए राधे राधे, ओ हर कोई आखे ते मैं भी कह दिया ओए राधे, ओ बिन मुर्शद ते नूरा नहीं लभना, ते रुल मरसे विचरा दे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरे बरसल ले आला, या मोहम्मद सरे बरसल ले आला। वो सुकिया दरख्ता, वो सुकिया दरख्ता, ओए हरिया नहीं होना, वो सुकिया दरख्ता, ओए हरिया नहीं होना, इन हरिया भी सुक जाना, ए मोया बंदिया ए मुड़ के नहीं आना, असा जिंदिया भी टुर जाना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रात मोहतरम, हमारे इस जनाजे में आस्ताना आलिया बुल्हार शरीफ से उस्ताद मुकर्रम उस्ताजुल उलमा उस्ताद मोहम्मद गुलाम हुसैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ये खुशकिस्मती है कि इस जनाजे में दो बुज़ुर्ग ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़्यादातर ज़िंदगी हज़रत जी गुलहार शरीफ साहब के साथ गुजारी। वो एक बुज़ुर्ग उस्ताद गुलाम हुसैन साहब और एक बुज़ुर्ग आलिम दीन हाफ़िज़ कुरान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद हनीफ़ साहब के उस्ताद और इनके हकीकी मामू जान, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इन्होंने अक्सर ज़िंदगी क़िबला हज़रत जी साहब के साथ गुजारी, तो ये खुशकिस्मती है हमारे इस इलाके के लिए। तो हज़रात मोहतरम, कुछ बातें बयान करने का मकसद ये होता है, जो बंदा इस दुनिया से चला जाता है उसके जो काम होते हैं, पहली तो बात हुजूर का फरमान कि जो बंदा इस दुनिया से चला जाता है उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उनको बयान किया जाए, लोगों में उनका चर्चा किया जाए। जो बंदा कोई बात उसके हवाले से पूछे उसकी खैर खाई की बात की जाए, उसकी जो भी अच्छी बात है वो दूसरे बंदे तक पहुंचाई जाए। तो अच्छी बातों को बयान करने का मकसद सिर्फ यही होता है। तो इन बुज़ुर्गों ने कल भी एक बहुत ही अच्छा अमल, इससे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये सआदत नसीब फरमाई। हम इतने लोग बैठे हैं, ये किसी किसी को सआदत नसीब होती है, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सआदत नसीब फरमाई कि इन्होंने अपनी ज़मीन एक मस्जिद अल्लाह के घर के लिए वक़्फ़ कर दी। सुभान अल्लाह। सारी पूरी की पूरी जितनी मस्जिद है वो सारी इनकी ज़मीन पर है। ये खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये काम आता है। उसके बाद कल एक बुज़ुर्गों ने कोई लकड़ी का एक हिस्सा मस्जिद के लिए लिया, तो इनने पूछा कितना खर्चा आया।
تو انہوں نے کہا 4000 تو جیب سے پیسے نکالے، 3000 نکلے وہ مسجد کے لیے دے دی۔ یہ بہت بڑے اچھے کام ہوتے ہیں، یہ بخشش کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ آج ان کی قبر بھی اسی مسجد کے نیچے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محمد حضرت علامہ فاروق صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، دعا کرتے ہیں کہ بلا استاد محترم حافظ حنیف صاحب کے والد صاحب کی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ بڑی خوبصورت گواہی کہ بلا حافظ محمد شفیع صاحب نے حافظ صاحب کے والد صاحب کی دی کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں توفیق بخشی تو اللہ رب العزت کا گھر بنانے کے لیے اپنی جگہ لکھ دی ہے۔ خوش نصیب یہ لوگ ہوتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ زندگی اور موت کو اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ الذی احسن عملا، کہ دیکھا جائے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہ دو چیزیں ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں فرمایا کہ لوگوں، میرا تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط تم دنیا کماؤ، میرا مقصد تمہیں پیدا کرنے کا یہ ہے کہ تم اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو، اعمال صالحہ کرو، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، وقت مختصر ہے، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ان بزرگوں نے خوبصورت نیک کاموں میں حصہ لیا ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے نیک کاموں میں حصہ لینے کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق صاحب، خطیب جامع مسجد البلال پیٹا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعین ذی احتشام، آج ہم خوش قسمت ہیں جن بزرگوں کے نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں، ان کے ایک بیٹا حافظ قرآن اور خطیب ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اللہ پاک جب اپنے بندوں میں سے کسی کو کچھ فضل کرنے کے بعد کچھ عطا کرتا ہے تو اللہ پاک ان عظیم ماؤں اور باپ کو عظیم بیٹے حافظ قرآن دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے۔ چونکہ لمبی تمہید کی طرف ٹائم نہیں ہے، آپ کے سامنے فقط ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں۔ ان بزرگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اور اللہ پاک کا جو فرمان ہے، آقا کریم کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور آپ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اپنے کردار سامنے ہوں گے، اپنے بدعماریاں سامنے ہوں گی۔ نیکیوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے بدعماریوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس بدعماریوں کے زمرے میں عام شراب خور ہوں گے اپنے پسینے میں، اس وقت کچھ ایسے عظیم لوگ ہوں گے جن کے سروں کے اوپر تاج پہنائے جائیں گے اور بڑی شان و شوکت سے کی طرف سے وہ آ رہے ہوں گے۔ ارے اتنی شان و شوکت ہوگی، وہ انبیاء اور شہداء لوگ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ التجا کریں گے، اے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ وہ عظیم والدین ہیں جن نے مادہ پرستی کے دور میں اپنے بیٹوں کو دین کے اندر لگایا تھا، اور شب و روز محنت کرنے کے بعد وہ حافظ قرآن بنے تھے، میرے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا تھا۔ یہ ان کے والدین، آج ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان بزرگوں کو، ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ لوگوں، نماز جنازہ کے موقع پر آپ سے التجا ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں اپنے بیٹوں کو دین کر لگا کر اپنی عہد کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا اشتیاق سلطانی صاحب جامع مسجد نثار کوئٹہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین وقار، علامہ صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ بزرگ اپنا جو پیچھے سب سے قیمتی اثاثہ اپنے لیے چھوڑ کے گئے وہ ان کی وہ اولاد جو قرآن مجید کی حافظ، جو مصلی رسول اور ممبر رسول کے وارث ہیں. دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اگر کوئی سمجھے تو یہ الگ بات ہوتی ہے. میں اور آپ دنیا کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے ہمارا بچہ کسی اور میدان میں آگے چلا جائے. لیکن یاد رکھنا کل قیامت والے دن اگر والدین کے لیے سب سے بہتر اولاد جو ان کے حق میں سمجھی جائے گی یا کام آئے گی وہ وہی اولاد ہوگی جن کو والدین نے دین کی طرف لگایا ہوگا. اور یہ وہ خوش نصیب اور خوش قسمت والدین ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد حافظ قرآن ہونے کے بعد جب وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوں تو جب نماز پڑھے تو ہر لمحہ ان کی زبان سے رب اغفر لی ولیوالدیہ کے الفاظ جاری ہوتے ہیں. ان کا چلنا بھی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے اور قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو قبر کے اندر ہی ان کے لیے آسانیوں پر آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا اور والدین جو حیات ہیں ان کے لیے یہی لمحہ فکریہ ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قبر بہتر ہو، اگر چاہتے ہیں کل قیامت والے دن ہم میدان محشر میں مصطفیٰ کریم کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر یہ چاہتے ہیں کل قیامت والے دن ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، تو یاد رکھنا اپنی اولاد کو دین کی طرف لگائیں. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا جس پہ مہربان ہوتا ہے، خدا جسے پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ جب پروردگار عالم کسی سے ناراض ہو جائے اس سے جاؤ جلال منصب مال و سر نہیں چھینتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اور یہ والدین بڑے بانصیب والدین ہوتے ہیں جن کے ہاں اللہ نے ایسی اولادیں دی ہوتی ہیں کہ جن کی گردن ہر لمحہ رب کے حضور جھکی رہتی ہے اور جن کی زبان پر ہر لمحہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محبوب نقشبندی صاحب خطیب جامعہ مسجد سیادپور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فروح وريحان وجنات نعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت اور پیار کے ساتھ سلام سمین عزیز شام. نماز جنازہ سے بڑا نہ کوئی واعظ اور نہ کوئی تقریر اور نہ کوئی خطاب ہوتا ہے. آپ مجھ سے قبل بڑے پیارے خطیب حضرات سے حافظ قرآن کے والد کی شان کو سماعت فرمایا ہے. خوش نصیب ہیں یہ بزرگ، دنیا سے تو جا رہے ہیں لیکن اپنے پیچھے اس لا ریب کتاب کا حافظ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ رمضان میں وہ قرآن پاک سناتے بھی ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات بتانا چاہوں گا. آقا کریم کا دور اطہر تھا
اور ایک صحابی رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا. جب قرآن کی تلاوت موقوف کرتے، ٹھہر جاتے، خاموشی اختیار کرتے، سکوت اختیار کرتے تو گھوڑے کو سکون آتا. پھر پڑھتے. انہوں نے یہ ماجرا رات کو دیکھا تو صبح آقا کی بارگاہ میں یہ بیان کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا اور درمیان میں سکوت اختیار نہ کرتا تو بھی وہ کچھ دیکھ لیتا جو تیرا گھوڑا دیکھ رہا تھا. یا رسول اللہ گھوڑا کیا دیکھ رہا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور فرشتے تیرے قرآن کی تلاوت سننے آ رہے تھے. اور جن کا بچہ حافظ قرآن ہو اور وہ دنیا میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا، ہوش اور آواز قائم رکھ کے اگر ایک صحابی کا گھوڑا ہو گھر میں باندھا اور وہ تلاوت کرے تو فرشتے نازل ہوں تو وہ دیکھے. اور جس کا باپ قبر میں ہو اور بیٹا قرآن کی تلاوت کرے بھلا کس طرح سکون نہ پہنچتا ہوگا. یہاں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا، آپ نے وہ متعدد مرتبہ سنی ہوگی. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا کریم ایک مرتبہ اپنی سواری پر بیٹھ کر، اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے. ساتھ آپ کے ایک صحابی تھے، قبرستان کے قریب سے گزرے تو گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا. وہ گھوڑا جو حیوان ہے لیکن نسبت جب حضور سے ملی تو گھوڑے کی آنکھوں سے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں. وہ اچھلنا شروع ہوا. آقا مختصر گھوڑے سے اترے، 2 ٹہنیاں درخت کی توڑی اور قبر کے اوپر رکھ دی. مصطفیٰ کریم کے غلاموں، پھر آقا کریم کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اور میں نے یہ ٹہنیاں اس لیے توڑی ہیں کہ اس کی قبر پر گاڑی ہے، جب تک یہ کھڑی رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور قبر والے کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب موقوف ہو جائے گا. ارے درخت کی ٹہنی قبر پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح کرے، قبر والے کو سکون آ جائے، عذاب میں تخفیف ہو جائے. بچہ حافظ قرآن ہو، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر، قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرے. فیصلہ آپ کا ہے. ٹہنی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے نبی کہیں، عذاب میں تخفیف ہو جائے. حافظ قرآن قرآن پڑھے تو بھلا کیا کچھ ملتا ہوگا. مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہ خوش نصیب بزرگ ہیں، زندگی اتنی تھی لیکن جا رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم حافظ حنیف صاحب ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے قرآن کی درخت کی ٹہنی ذکر کرتی ہے، ایسے تلاوت نہیں کریں گے. انہیں باپ کا غم ہوگا، ماں کا غم ہوگا. ارے اس درد بھرے آواز میں جب یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو اللہ کی عزت کی قسم رب فرشتوں کو نازل کرے گا، بھیجے گا جاؤ میرے مصطفیٰ کا غلام قرآن پڑھ کے باپ کو اصالِ ثواب کر رہا، دیکھ لو کس درد بھرے انداز میں کر رہا. فروح و ریحان و جنات النعیم. میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، سورہ واقعہ ہے، اس کے اندر یہ آتی ہے جب ایسے نیک لوگ، متقی لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا تو انہیں اللہ بلانے سے پہلے ایک اہتمام کرتا ہے. ہائے ہائے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو ہونا سبحان اللہ. انہیں اللہ اپنے پاس بلانے سے پہلے ایک اہتمام کرتا ہے. وہ اہتمام کتنا خوبصورت کرتا ہے. اسرائیل جا رہا ہے نا، یہ میرا متقی بندہ ہی، اس کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، عالم ہے، دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، خود سجدے میں رکھتا ہے. کوئی بھی ہو، یہاں آیت کے اندر حافظ قرآن کا ذکر نہیں ہے، خود نیک بندے کو بلانے کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے اسرائیل جنت میں جا اور 2 پھول توڑ کے لے جا. تو جان نکالے گا نا میرے بندے کو بڑی تکلیف ہوگی.
میرے بندے کے جسم سے جان نکلے گی تو بڑی تکلیف ہوگی. میں اب نہیں چاہتا ہو میرے مصطفیٰ کا غلام اور تکلیف ہو. تو 2 پھول توڑ کے لے جا کے میرا سلام عطا کرنا اور اسے ان پھولوں کی خوشبو سنگوانا. جب یہ پھولوں کی خوشبو سونگے گا نا اسے میرے عشق کا نشہ چڑھ جائے گا, مستی چڑھ جائے گی, اسے پیار آ جائے گا کہ مجھے اس رب نے بلایا ہے جس کے سامنے میں سجدے کرتا تھا, اس محبوب کے رب نے بلایا ہے جس محبوب پہ میں درود و سلام پڑھتا تھا. جب تو روح نکالے گا نا تو اسے رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. مصطفیٰ کریم کے غلاموں, ابھی دنیا ہے نا, ابھی دنیا ہے نا, ابھی موقع ہے نا اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کا, ابھی موقع ہے نا مسلے پہ بٹھانے کا, پھوڑی پہ بٹھانے کا, ابھی موقع ہے نا ارے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا. کہیں ایسا نہ ہو زندگی کی شام ہو جائے. میں بس اسی پہ ختم کرنا چاہوں گا, بس اسی چیز کو سمیٹ لو. میرے آقا نے فرمایا جب تک کینی ہری رہے گی تب اللہ عذاب میں تخفیف فرمائے گا, کیونکہ یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب تک بچہ حافظ قرآن پڑھتا رہے گا اللہ والدین کو عظمتیں بلندیاں مقام عطا فرماتا رہے گا. مصطفیٰ کریم کے غلاموں ابھی وقت ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا. ایک ہی بات آخری ختم, علماء بے شمار ہیں, اوروں کو بھی ٹائم دیا جائے گا, میں نے لے لیا تو یہ نہیں ہے, لیکن ایک بات بتا کے ختم کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم کے غلاموں ڈگریاں سارے حاصل کرتے ہیں, میں نے ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. ایک باپ کے بیٹے ڈاکٹر ہیں, ان کا باپ اس دنیا سے پردہ فرما گیا. میں اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ گائے 6 مہینے بعد قبر پہ چکر لگاتے, اور ایک حافظ صاحب کے والد پردہ فرما گئے. وہ جب گھر آتے ہیں تب بھی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں, اور جب مسجد میں ہوتے ہیں تب بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ میرے والد کی بخشش فرما, یا اللہ میرے والد کی بخشش فرما. بتاؤ ڈگری وہ اچھی ہے یا یہ اچھی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم, جس کی اولاد حافظ ہو جاتی ہے نا اللہ اس کے لیے بھی ایک اہتمام کرتا ہے. علامہ شفیق صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ اس والد کے سر پہ سونے کا تاج رکھتا ہے جن کا بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے توفیق عطا فرمائے. مختصر وقت کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا محبوب صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کتاب شان سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد, کیونکہ میں میزبان کی حیثیت سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لوں گا, ہمارے معزز حفاظ کرام علماء کرام خطبہ حضرات تشریف فرما ہیں, تو میں برادر مکرم جناب علامہ حافظ محمد حنیف کشمیری صاحب اور ان کے دیگر برادران کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس عظیم صدمے پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور بزرگوں کی آنے والی تمام منازل کو آسان فرمائے اور درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. مجھ سے قبل علماء کرام نے بڑے مخصوص انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حافظ قرآن اور اس کے والدین کی شان اور عظمت کو آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک حدیث پاک میں محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا با عمل عالم دین حافظ قرآن اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو 40 دن تک اللہ رب العالمین وہاں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں. تو عزیزان محترم ذرا غور فرمائیں کہ اگر حافظ قرآن کے گزرنے سے
40 दिन तक जो है वो अजाब में तखफीफ हो जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाज़िल होना शुरू हो जाती है, तो जिनके बेटे हाफ़िज़ कुरान हो उनकी शान और अज़मत का क्या कहना। जी, जो हमा वक़्त अपने वालिदैन के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत करते हैं नमाज की हालत में, कुरान की तिलावत की हालत में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुल करीम के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बेटों को दीन की तालीम देने की तौफीक अता फरमाए और ये बेहतरीन सरमाया अपने पीछे छोड़ जाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी सिर्फ चीदा चीदा नाम लिए, उधर भी नज़र उठाऊं तो मेहमान खतीब हजरात नज़र आते हैं, इधर भी। अब मुख्तसर वक्त के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब हमारे मेहमान कोटली से तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम साहिब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम सब लोग मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ हनीफ़ साहब के वालिद मरहूम की नमाज़ जनाज़ा में शरीक हैं। निज़ाम कुदरत है, हर किसी ने अपने वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया से चले जाना है। वालिदैन के चले जाने के बाद औलाद के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, औलाद वालिदैन की नेक दुआओं से महरूम हो जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कहबा पसमंदगान को सब्र अता फरमाए और मरहूम की रूह अपनी औलाद पर मेहरबान और राज़ी फरमाए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे की वफ़ात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताज़ीती नामा ख़त भेजा उसका खुलासा ये है, फरमाया बस सब्र करो और देखो तुम्हारी बेसब्री और बेकरारी की वजह से जो हादसा होना है, जो मर चुका है, तुम्हारा वालिद है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेसब्री और बेकरारी की वजह से जो हादसा हुआ है वो लौट कर वापस नहीं आएगा। अलबत्ता तुम्हें क्या नुकसान पहुँचेगा कि तुम अजर से महरूम कर दिए जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कहबा पसमंदगान को सब्र अता फरमाए और जाने वाले की अल्लाह बख्शिश फरमाए। हज़रत अल्लामा मुश्ताक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही रब है जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि लोगों तुम ये जान सको, ये पहचान सको कि तुम में से बेहतरीन आमाल वाला कौन है। इस पहचान के लिए मुख्तसरन 2 मिनट के लिए खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुज़र एक बाज़ार के करीब से होता है। बाज़ार के चौक के पास से होकर वो शख्स खलीफा गुजरता है, देखता है कि एक फटे पुराने कपड़े के अंदर मलबूस एक शख्स आसमान की जानिब हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। कभी बाजार वालों की जानिब हाथ हो जाना, वो उठा कर उनको कुछ कह रहा है। तो खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे पूछा कि बाबा काम क्या कर रहे हो, ये जो तुम अमल कर रहे हो इसका राज क्या है। तो वो बाबा अर्ज करने लगा कि खलीफा यहाँ पर 2 हस्तियाँ 2 हज़रात नाराज हैं, उनके दरमियान राज़ीनामा करवा रहा हूँ। इसी खलीफा का गुजर थोड़ी सी देर के बाद एक कब्रिस्तान के अंदर से होता है। तो देखता है कि वही शख्स, वही बाबा कब्रिस्तान की जानिब हाथ करता है और कभी आसमान की जानिब हाथ करता है। खलीफा हारून रशीद ने जब उससे पूछा कि बाबा सरे बाजार भी यही अमल था, यहाँ भी यही अमल है, अगर वजह क्या है, राज क्या है, तो वो
وہ شخص عرض کرنے لگا، وہ بابا، وہ بزرگ عرض کرنے لگا کہ خلیفہ وہاں پر بھی یہی کام تھا کہ دو احباب کے درمیان راضی نما کروا رہا تھا، یہاں پر بھی یہی کام ہے کہ دو احباب کا راضی نما کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا تھا اور یہاں کیا ہوا ہے؟ تو وہ بابا کہنے لگا کہ خلیفہ وہاں پر بھی ایک ہستی راضی ہو رہی تھی، دوسری راضی نہیں ہو رہی تھی، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ خلیفہ ایک ہستی راضی ہو رہی ہے، دوسری راضی نہیں ہو رہی۔ تو خلیفہ نے پوچھا بابا ذرا اپنے اس بات کو کھولیے تو صحیح، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے ان کلمات کے اندر راز کیا ہے۔ تو وہ بات جو اس بابے نے کہی ہے سمجھ لیجئے کہ سورہ ملک کی آیت کی اس نے تفسیر بیان کر کے رکھ دی ہے۔ کہنے لگا کہ خلیفہ وہاں پر سر بازار کے چوک میں جو ناراضگی تھی اور جو راضی نامہ تھا وہ اہل بازار اور ان کے رب کے درمیان ناراضگی تھی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو رہا تھا اور اس کی رحمت صدا دے دے کے بلا رہی تھی، لیکن وہاں پر یہ دنیا والے ناراض تھے، یہ رب کائنات کی دامن رحمت سے جان چھڑا کر بازار کی جانب غفلت کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پر رب راضی ہو رہا تھا لیکن خلیفہ وہاں پر بندے بھاگے جا رہے تھے، اور آج اس ویران قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر میں بھی یہاں پر رب اور رب کے بندوں کے درمیان راضی نما کروا رہا ہوں، اور یہاں پر بندے تو راضی ہو رہے ہیں، یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس رب سے ہمارا راضی نما کروا دے۔ لیکن خلیفہ یہاں پر لوگ تو راضی ہونے کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ رب راضی نہیں، اس لیے کہ اس رب کو راضی ہونے کے لیے یہ وقت، یہ جگہ اور یہ مقام اس رب نے عطا کیا ہے، اور وہ زندگی عطا کی ہے کہ جس زندگی کے اندر اس اللہ کے بندے نے اپنی پوری نسل کو دین کے اندر لگا کر یوں ثابت کر دیا کہ اولاد ہو تو اس کو ایسی پٹڑی کے اوپر چڑھاؤ کہ قبر کے اندر چلے جاؤ، جو آئے وہی فضیلت بیان کرے، اور جب جانے والا جائے تو فقط ایک اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے صدقے وہ حدیث جو موسیٰ جا رہے تھے تو فقط اس گناہگار باپ کو کیوں برکت ملی کہ صرف اس کا وہ بچہ جو اس کے جانے کے بعد پیدا ہوا، ماں نے بھیجا اور مکتب کے اندر قاری نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ مجھے رب کو حیا آئی کہ جس باپ کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رب کا نام دے رہا ہے، اس بچے کے بعد کو میں قبر کے اندر کیسے سبحان اللہ جی، یہ وہ کوئی نصیب ہستیاں ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد صالحہ نرینہ عطا فرمائے، اور اس اولاد کو رب کائنات ہمیں دین کے راستے کو بچلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مہمانوں کے لیے ہماری طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ کھانا کھا کر جائیں، اور ان بزرگوں کے ساتھ اگر کسی کا لین دین ہے تو وہ تدفین سے پہلے بیٹوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ رحیمہ کریمہ میں قبول فرما۔ آمین۔ آمین۔ یا اللہ حضور یا اللہ قبر میں شادی نصیب فرما۔ آمین، قبر میں کو محفوظ فرما۔ آمین۔
سوالات منکر نکیر آسان ہو۔ آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شفاعت نصیب آمین۔ صغیرہ کبیرہ گناہ آمین۔ زندگی نے نیک اعمال کی درجہ مقام یا اللہ قبر پر اپنی رحم کا نازل فرما، قبر راہ اتنا مقام نصیب، یا اللہ قبر تاریکی کو محفوظ فرما، قبر منور فرما، یا اللہ حقوق اللہ یا حقوق العباد زندگی کی جڑیاں سستیاں کوتاہیاں ہوئیاں معاف فرما۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ آمین۔ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، جلدی کرے وہ لوگ ٹائم ہو گیا دعا میں دس تو سب پہلے جانے سو اصل ہو گیا تو سب پہلے جانے سو اصل ہو گیا تو جلد پانے کہ روز میرا کبتے نہیں نا میں دستا ہوں بس گلے صاحب پانچ ہو گیا سنا سے ہوتے نہیں بھائی وہ سوا چاہیے نا
मौसम बताओ, गड्डी मोड़ी खिलाओ जो तो मैं दसो मैं बोल रहा हूँ। नहीं गड्डी मोड़ो ना पुण्य साल क्या ठीक है क्या भैया बता के ड्यूटी और फारूक भैया पता चले बहुत अफसोस उन्होंने नंबर बंद हुई है तो वो गल हुई है थोड़ी तो उन्होंने मैं गल करा शकीर साहब नाल ठीक है शकीर साहब ने गल कराया तो नाल हुनी गल कराया माड़ी सब जग बेली तू बेली ते सब जग बेली ते अन बेली कोई ना बेली ओ यारो इस वेले दा कोई ना बेली ओ जद निकले जाने अकेले पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद जन्नत की क्या कीमत है किसी ने पूछा के जन्नत की क्या कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कोई ज़बान दोष ना ले ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मियां साहब फरमांदे ने ओए राधे राधे ओए राधे राधे ओ हर कोई आखे ते मैं भी कह दिया ओए राधे ओ बिन मुर्शद ते नूरा नहीं लभना